अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज आपके सामने जो साइफर एक्ट केस के अंदर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस के अंदर यानी साइफर केस के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ाएं सुनाई गई हैं। उन सज़ाओं के हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को सज़ा सुनाई गई। और बज़ाहिर कानून की नज़र के अंदर ये मुकदमा जो है इसके अंदर जज साहब ने 77 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो फैसला लिखा है, उस फैसले के अंदर ठोस वजूहात दी हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि इमरान खान को सज़ा देना जो थी वो कानून के मुताबिक, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा देना कानून के मुताबिक है। नाज़रीन, इस फैसले के 77 सफ़ात के फैसले के अंदर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि इस हवाले से जो कि सरसरी सी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि मुकदमे का बैकग्राउंड भी आपको पता चल सके। 15 अगस्त 2023 को इमरान खान के खिलाफ जो है बाकायदा FIR लॉन्च की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत FIR दायर की गई और इसमें 13 दिसंबर 2023 को चार्ज फ्रेम किया गया। जज अबुल हसनात साहब ने इस मुकदमे को मजमूई तौर पर सुना और इस मुकदमे के अंदर 2 अक्टूबर से 2023 से लेकर 30 जनवरी तक इस मुकदमे को सुना गया और 30 जनवरी को इसका फैसला सुनाया गया। अब नाज़रीन, इसके अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं। मसलन एक तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमा जो था वो मजबूत नहीं था। फिर कुछ लोग ये भी प्रोपोगेट कर रहे हैं कि इमरान खान को का जो दिफाए हक ख़त्म कर दिया गया, इमरान खान को सुना नहीं गया। फिर ये भी कहा गया है कि इमरान खान के ऊपर ये मुकदमा साबित नहीं होता था। ये तमाम जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, मैं आपको उन प्रोपेगेंडे की इन जजमेंट के हवाले से जवाब दूंगा। सबसे पहली बात ये है कि इस मुकदमे के अंदर कोई 25 के करीब जो गवाहन हैं वो वफाकी हुकूमत ने पेश किए, जिसमें वजारत ख़ारजा के बेशतर लोग हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये साइफर वजारत ख़ारजा का था, जिसमें इकरा अशफाक, इमरान, साजिद, शमून कैसर, हसीब बिन अजीज़ और नादिर खान, फिर पैमरा के लोगों को शामिल किया गया, वो उन्होंने उनकी जानिब से गवाहियाँ दी गई। फिर इसके अलावा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसके लोगों की गवाहियाँ दी गई और सबसे मरकज़ी गवाही, जैसा कि पहले कहा जा रहा था, इमरान खान के स्पेशल सेक्रेटरी टू जो प्राइम मिनिस्टर जब वो वज़ीर आज़म थे, आज़म खान की गवाही है। उस आज़म खान की गवाही की बुनियाद के ऊपर इंतहाई अहम है और इमरान खान को सज़ा दिलवाने में आज़म खान की गवाही ने मरकज़ी किरदार अदा किया है। नाज़रीन, इसके अंदर 25 के करीब जो है प्रोसिक्यूशन ने गवाहियाँ दी और तमाम गवाहों ने एक चेन बना दी कि जनाब साइफर आया था, साइफर जो था वो फॉरेन ऑफिस से डिकोड किया गया। डिकोड करने के बाद उसको बाकायदा तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजा गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान को दिया गया और फिर इमरान खान से वो साइफर वापस नहीं आया। अब मुकदमा था क्या? नाज़रीन, इस मुकदमे में इमरान खान के ऊपर 2 बुनियादी इल्ज़ामात हैं। एक इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान को उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की जानिब से साइफर दिया गया, जिसे उन्होंने पब्लिक में लहरा दिया और उसके बाद गुमा दिया। अब एक तो उस साइफर को ओपन कर दिया गया जो कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट था और दूसरा उस साइफर को जो है गुमा दिया गया, यानी उसके में एहतियात नहीं बरती गई। फिर दूसरा इसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान के इस साइफर लहराने की वजह से और जो बयानिया उन्होंने बनाया उस बयानी की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए। अब ये साइफर को घुमाना, इन सब को मैं इस जजमेंट के हवाले से आपको साथ मालूमात जो है वो तफसीलात शेयर करूँगा कि क्या साइफर घुमाना और फिर इमरान खान को हक़ राय दही दिया गया, नहीं दिया गया, साइफर घुमा या नहीं घुमा, और इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए या नहीं हुए, ये तमाम चीज़ें। और फिर एंड में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसके भी हवाले से आपको बताऊँगा। वीलॉग को पूरा सुनिएगा नाज़रीन। अब इसके बाद मज़ीद कहा गया कि जनाब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बयान था वो यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान का बयान है, जो उन्होंने इस केस के अंदर जमा करवाया और वह लंबा चौड़ा इमरान खान की जानिब से बयान दिया गया। लेकिन दर हकीकत वो लंबा चौड़ा से बयान जो था वो सियासी बयान तो हम उसे कह सकते हैं, लेकिन कानूनी बयान उसको नहीं कहा जा सकता।
سیاسی بیان اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس مقدمے کے اس کے اندر عمران خان کی جانب سے تمام سیاسی باتیں کی گئیں کہ جناب میری حکومت کو گرانے کے لیے سائفر لایا گیا تھا، مجھے ہٹانے کے لیے سائفر لایا گیا تھا، جنرل باجوہ نے میرے خلاف سازش کی، میں نے جنرل باجوہ سے بات کی کہ میری حکومت کو نہ گرایا جائے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور جنرل باجوہ نے مل کر میری حکومت گرا دی، حسین حقانی نے اس حوالے سے امریکہ کے اندر لابنگ کی اور میرے خلاف اور جنرل باجوہ کے حق کے اندر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا۔ پھر یہ 2022 کا کوئی ٹویٹ ہے حسین حقانی کا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ سائفر کے حوالے سے جلسے میں لہرائی گئی تھی وہ اس کی پیرافیز ایک کاپی تھی، یعنی کہ جو کچھ لکھا گیا تھا جس طرح پیروں کے اندر، اسی طرح پیروں کے اندر لکھا گیا، پیروں کے اندر بنائی گئی ایک کاپی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سائفر جو تھا وہ میں نے چیف جسٹس عمر بندیال کو بھی بھیجا، لیکن وہ چیف جسٹس عمر بندیال بھی اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے ڈرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے بھی انکوائری نہیں کروائی۔ لیکن ناظرین اب جو بات ہے، جو مقدمہ ہے سارے کا سارا، وہ تو اس بنیاد کے اوپر ہے کہ سائفر عمران خان کو دیا گیا اور عمران خان نے وہ سائفر جلسے میں لہرایا اور عمران خان نے گم کر دیا۔ اب آپ کے عمران خان کا اگر پورا بیان پڑھیں، اس بیان کے حوالے سے انہوں نے کہیں پر نہیں لکھا کہ جناب میں نے سائفر اپنے ملٹری سیکرٹری کو دے دیا تھا، میں نے سائفر اپنے جو تھا اعظم خان کو واپس کر دیا تھا۔ ایسا بیان عمران خان کا اس پورے بیان کے اندر مجھے ایسا کوئی پیرا نظر نہیں آیا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ عمران خان کے اوپر سائفر کا مقدمہ زبردستی ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ عمران خان نے وہ سائفر جو تھا وہ تو اعظم خان کو دے دیا تھا واپس۔ یا ہم یہ کہہ سکیں کہ عمران خان نے سائفر جو تھا وہ اپنے اے ڈی سی کو دے دیا یا کسی اور کو دے دیا تھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں عمران خان کی جانب سے موقف اپنایا گیا۔ پھر ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اپنے بیان کے اندر کہ جناب امریکہ نے یہ سب کچھ کروایا، اور پھر انہوں نے اسی بیان کے اندر یہ بھی کہا کہ سائفر جو تھا بیسیکلی آرمی چیف کو لکھا گیا تھا، اور آرمی چیف عمران خان، نواز شریف اور شہباز شریف تینوں نے مل کر میری حکومت کو گرایا۔ پھر انہوں نے سندھ ہاؤس کے اندر ہونے والی جو ایم این ایز کی میٹنگز تھی ان کا بھی ذکر کر دیا کہ جناب 20-20 کروڑ میں خریدے گئے۔ بھائی خان صاحب آپ کے اوپر اس معاملے کی تحقیقات نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کی حکومت کیسے گرائی گئی، تحقیقات اس چیز کی ہو رہی تھی کہ سائفر جو کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ آپ سے گما، اور آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کو جلسے میں لہرایا، اس کو یوں کاغذ دکھا کر، وہ سب کے سامنے موجود ہے اس کی ویڈیوز، پھر آپ نے اس سائفر کو گما دیا۔ کیس آپ کے خلاف یہ تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے پورے بیان کے اندر اس سائفر کے حوالے سے جو مقدمہ تھا اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر ناظرین یہ بھی کہا گیا کہ جو عمران خان کے جو ساتھی تھے، جو الائز تھے، انہیں ان کی لائلٹیز چینج کرنے کے لیے جو ہے ان کے اوپر آئی ایس آئی کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ تمام سازش 29 جنوری سے جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی، جب جنرل فیض حمید کو اس سازش کے اوپر عمل درآمد اس وقت شروع ہو گیا تھا، یعنی جب جنرل فیض حمید کو تبدیل کرنے کی جو سازش کی گئی تبدیل کرنے کی سازش کی گئی۔ ٹھیک ہے جی، اب بھائی بات یہ ہے کہ کیا جنرل فیض حمید کا ٹینیور پورا نہیں ہو چکا تھا، کیا انہیں تبدیل نہیں کرنا تھا؟ بہرحال یہ اب عمران خان صاحب کا جواب ہے۔ اب اسی کیس کے اندر عدالت نے کوئی 20 کے قریب سوالات جو تھے وہ فریز کیے۔ نمبر 1 سوال، میں 20 کے 20 سوالات اگر آپ کے سامنے رکھوں گا تو بلاگ جو ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا، طوالت اختیار کر جائے گا اور اپنا انٹرسٹ کھو دے گا، اس لیے میں ان سوالات کے مختصر چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 بات، کیا سائفر سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا؟ اگر تھا یا نہیں، اس پر عدالت نے فیصلہ دیا۔ نمبر 2، کیا سائفر عمران خان تک پہنچایا گیا تھا؟ اس کے اوپر اور نمبر 3، سائفر جو تھا وہ کیا گم گیا؟ بالکل گم گیا۔ اب ہم پھر نمبر 4، کیا عمران خان نے سائفر کو پبلکلی لہرایا، سائفر کو پبلک کر دیا، اس کے کنٹینٹس پبلک کر دیے؟ جی بالکل کر دیے۔ تو یہ اور پھر اعظم خان کا خاص طور پر جو بیان ہے جس میں اعظم خان نے کہا ہے کہ جناب میں نے سائفر عمران خان کو دیا تھا، اور اس کے بعد جب میں نے ان سے پوچھا کہ سائفر کہاں ہے، وہ واپس نہیں دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہیں گم گیا ہے۔ اب ناظرین جتنے بھی سوالات ہیں اس کیس کے اندر گھمائے گئے، آپ خود فیصلہ کیجئے کیا سائفر کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا یا نہیں تھا۔ ہم اس وقت یہ بات نہیں کریں کہ وہ حکومت گری یا نہیں گری، سائفر سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا یا نہیں تھا، آپ جواب دیجئے۔ پھر آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا سائفر عمران خان تک پہنچا
یا نہیں پہنچا؟ عمران خان نے آیا کسی بھی موقع کے اوپر اس چیز کو ڈینائی کیا کہ سائفر مجھ سے نہیں گما تھا، سائفر میں نے سنبھال کے رکھا تھا اور سائفر فلان جگہ پر رکھا تھا؟ نہیں کہا عمران خان نے۔ عمران خان نے سائفر کا گم ہونا تسلیم کر لیا۔ پھر تیسری بات، عمران خان نے سائفر کو جلسے میں لہرایا، یعنی پبلکلی اس کے کنٹینٹس بتا دیے۔ کیا اس چیز کو عمران خان نے تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا، عمران خان نے تسلیم کر لیا کہ جناب سائفر کو میں نے پبلکلی جلسے کے اندر لہرایا، اس کی ایک پیرافریز کاپی تھی۔ اب ناظرین اسی میں ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر عدالت نے کوئی 20 کے قریب پیرے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر لکھے ہیں کہ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو مقدمے کے اندر بار بار ان سے کہا گیا کہ اپنے دفاع کا جو ہے حق ہے اسے استعمال کریں، تاکہ آرٹیکل 10A اور 10 کے تحت جو فیئر ٹرائل کا حق ہے وہ آپ کو مل سکے۔ لیکن عدالت کا اپنے فیصلے کے اندر کہنا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اس مقدمے کو غیر سنجیدہ انداز سے ٹریٹ کیا۔ نہ تو انہوں نے جو گواہان تھے، جو 25 کے قریب حکومت کی جانب سے پروسیکیوشن کے گواہ پیش کیے گئے، نہ تو ان کے اوپر جرح کی گئی۔ پھر مختلف وکلا کو مقدمے کی سماعت کے دوران تبدیل کر دیا گیا، اور پھر 40 کے قریب درخواستیں، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، کبھی ادھر کبھی ادھر جو ہے، یا کبھی ٹرائل کورٹ کے اندر ہی جج ابو الحسنات صاحب کے سامنے 40 کے قریب درخواستیں رکھی گئیں، جن کا واحد مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس ٹرائل کو تاخیر کی جائے، اس ٹرائل کا فیصلہ نہ ہونے دیا جائے۔ پھر عدالت نے کہا کہ ان کو جب چارج شیٹ دی گئی تو انہوں نے اس کے اوپر دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ ناظرین یہ قانونی پروسیس ہوتا ہے کہ کسی بھی ملزم پر جب الزام لگایا جاتا ہے تو ملزم اس کو الزام کو منظور یا مسترد کرتا ہے، اس کے اوپر دستخط کرتا ہے، انگوٹھا لگاتا ہے۔ لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ غیر سنجیدہ انداز سے لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جرح سے جو گواہان پیش کیے گئے، ان گواہان کے اوپر جرح سے بھی عمران خان، ان کے وکلا اور شاہ محمود قریشی اور ان کے وکلا خود دستبردار ہوئے۔ عدالت نے ان کو دستبردار نہیں کیا کہ آپ ان کے اوپر جرح نہ کیجیے۔ گواہان جو تھے وہ عدالت کے اندر آتے رہے۔ پھر عدالت نے یہ کہہ دیا کہ جناب اس پورے مقدمے کو عمران خان نے جو ہے وہ ایک مذاق کے طور پر اوپر لیا، اور کسی بھی سوال کا، کسی بھی قانونی نقطے کا قانون کے مطابق جو ہے وہ جواب نہیں دیا، سنجیدہ جواب نہیں دیا۔ پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اوپر بڑا ایک پیرا لکھا گیا ہے کہ کہا گیا کہ 31 مارچ سے لے کے 8 اپریل تک امریکہ جب اس سٹیج کے اوپر، جب پاکستان معاشی طور کے اوپر پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت تھی، اس موقع کے اوپر عمران خان کے اس موقف کی وجہ سے اور اس سائفر بیانیے کی وجہ سے امریکہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس کے لیول پر 3 مرتبہ سائفر کے اوپر جو ہے انہوں نے جواب دیا اور انکار کیا، یعنی بار بار اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا امریکہ کے اندر بھی کہ جناب امریکہ نے ایسی کوئی سازش، کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ پھر اس فیصلے کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان نے شروع میں تو امریکہ کے اوپر یہ تمام ملبہ ڈالا، اس کو پولیٹیکلی گین کرنے کے لیے، پولیٹیکل مفاد کے لیے عمران خان نے سائفر کو استعمال کیا۔ لیکن جب عمران خان کو الٹیمیٹلی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جناب اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنا جو سٹانس تھا اسے شفٹ کرتے ہوئے، اپنے سائفر یا رجیم چینج کو شفٹ کرتے ہوئے انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر ڈال دیا۔ اور یہ صرف اور صرف اس سے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات خراب ہونا ہے، وہ عدالت کا کہنا ہے کہ وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب اس مقدمے کے اندر پورا موقع دیا گیا 26 جنوری تک، یعنی 2 اکتوبر 2023 کو جب سے یہ مقدمہ شروع ہوا گیا، عمران خان اور ان کے وکلا کو پورا جو ہے وہ دیا گیا موقع کہ وہ اپنے گواہان پر جرح کریں، اپنے دفاع، اپنا جرح جو ہے ان کے اوپر جو اپنا حق دفاع ہے اسے استعمال کریں، اپنا موقف بتائیں۔ لیکن عمران خان اور ان کے وکلا نے تمام معاملے کو غیر سنجیدہ لیا، جس کی بنیاد کے اوپر کیس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے 26 جنوری کو ان کا حق دفاع جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اور پھر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی اس مقدمے کے اندر سزا سنا دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ مقدمہ ثابت ہوتا ہے۔ اب ناظرین اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب پھر اس کو سیاسی طور کے اوپر لڑنے کے اوپر زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، جبکہ اس مقدمے کے قانونی نکات جو ہیں وہ اپنی جگہ
جو ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے، خاص طور کے اوپر جب یہ فیصلہ آ گیا۔ ناظرین، اس فیصلے کے اندر بہت سارے اہم نکات تھے جنہیں میں چاہتا تھا، کیونکہ ایک پروپیگنڈا، یہ ایک پروپیگنڈا تو نہیں، خیر ایک سیاسی جماعت ہے، وہ اس کو قانونی طور پر لے یا سیاسی طور کے اوپر لے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن یہ چیز بڑی واضح ہے کہ اس مقدمے کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے یقینی طور کے اوپر سیاسی طور پر تو لڑا، لیکن قانونی طور کے اوپر اس مقدمے کا دفاع نہیں کیا گیا۔ یہ ویلاگ اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے، مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو ویلاگ اچھا لگا تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔